यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों और उलमा किराम, अल्लाह ताला आपका यहाँ पर बैठना, दीन इस्लाम के लिए कोशिश करना, इसको अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। जैसा कि भाई ने पहले कहा था, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को और मुस्लिम उम्मा को जो बड़े बड़े मसाइल दरपेश हैं, उसमें एक बड़ा मसला इस वक्त बीमारी का मसला है, सेहत की खराबी का मसला है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में बीमारियां ज़्यादा थी, हमारे माशरे में, हमारे घरों में बीमारियां ज़्यादा थी, या आज बीमारियां ज़्यादा हैं? इसका क्या जवाब देंगे आप? आज ज़्यादा है। तो इसका मकसद है कि कोई हमसे गलती हो रही है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि इंसान लोग ख़ुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। ये जो बीमारियां हमें लगी हैं, ये अल्लाह ताला ने हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया है, हमने दीन इस्लाम के पैगाम को सही तरह समझा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें खाने पीने के, ओढ़ने बिछौने के, सोने जागने के जो असूल बताए थे, उनके ऊपर हमने अमल करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये बीमारियां हमारा मुकद्दर बन गई हैं। अगर हम आज फिर दोबारा अपनी इस रवश को सीरत के मुताबिक ढाल लें, आज हमारी कौम जो है, जो हमारी आवाम है, वो ये समझती है कि क्या वो खाने पीने के मामलात को, सोने जागने के मामलात को दीन समझती है? आपसे सवाल है कि जो हमारी आवाम है, खाने पीने के मामले में, सोने जागने के मामले में दीन इस्लाम से रहनुमाई लेती है? नहीं लेती ना। यही वजह है बीमारियों की। अगर हमें आवाम को अपनी ये बताना है कि भाइयों, दीन इस्लाम 24 घंटे का दीन है, पूरी ज़िंदगी का दीन है, इसका एक लम्हा भी हमारी अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजरेगा, और जो लम्हा हम अपनी मर्ज़ी से गुजारेंगे वही हमारे लिए इस दुनिया में भी मुश्किल का बायस बनेगा, और कल जवाबदेही का जब टाइम आएगा, जब अल्लाह ताला के सामने जाकर हम खड़े होंगे, उस वक्त भी हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगी, इसकी जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। तो मैं एक कुरान करीम की आयत से शुरू करके इंशाअल्लाह ताला आपको आज जो हमारे यहाँ सेहत के बड़े बड़े मसाइल हैं, उसमें से 4 बड़े मसाइल हैं सेहत के। सबसे बड़ा मसला इस वक्त शुगर का मसला है। अदाद व शुमार ये बताते हैं कि हर चौथा पाकिस्तानी तकरीबन शुगर का मरीज़ है, हर चौथा पाकिस्तानी शुगर का मरीज़ हो गया है। उसके बाद हेपेटाइटिस का मसला, जिगर के मसाइल हैं, वो बड़ी तेज़ी से लोग के अंदर बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिल के मसाइल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, गुर्दे के मसाइल बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और मैदा तो तकरीबन आधी कौम का ख़राब है। हर आदमी मैदे की दवाई खा रहा है, किसी को कब्ज़ है और किसी का मैदा ख़राब है। तो ये अमराज आपके वालिदैन को, आपके घरों में, आपके दोस्तों को ये अक्सर है नहीं मसाइल। इसका हल इंशाअल्लाह ताला मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह ताला इसका शाफ़ी हल आपको दीन इस्लाम से देने की कोशिश करूँगा, और दीन इस्लाम में इसका शाफ़ी हल मौजूद है इन तमाम मसाइल। इसके ऊपर अगर हमारी उम्मत, हमारी आवाम अमल करना इंशाअल्लाह शुरू कर देगी, इन मसाइल से बहुत जल्द हम छुटकारा पा जाएंगे। इन मसाइल से इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम छुटकारा पा जाएंगे, और हमारा मुआशरा ऐसे ही सेहतमंद हो जाएगा जैसे आज से 40-50 साल पहले सेहतमंद था। जैसे हमारा मुआशरा आज से 40-50 साल पहले सेहतमंद था, पूरे गांव में कोई आदमी बीमार नहीं था। मेरी अपनी पैदाइश एक गांव में हुई है, उस गांव में, पूरे गांव में कोई शुगर का मरीज़ नहीं था 40 साल पहले, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ नहीं था, कोई हेपेटाइटिस का मरीज़ नहीं था, कोई दिल का मरीज़ नहीं था। तो ये बीमारियाँ हमारी अपनी नालायकी की वजह से हमें लगी। तो मैं आपके सामने एक कुरान वसल्लम की एक हदीस रखता हूँ और एक कुरान करीम की आयत रखता हूँ। इंशाअल्लाह उसको ऊपर हम गौर करेंगे इंशाअल्लाह, तो बहुत सारे मसाइल हमारे इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ये कुरान करीम की आयत है। खाओ और पियो मगर हद से ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। तो जितने भी तिब का काम करने वाले जो हकीम हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो आयत है कुरान करीम की, पूरी तिब की बुनियाद इस हदीस के ऊपर खड़ी हुई है। पूरी तिब की बुनियाद इस आयत के ऊपर खड़ी हुई है। यानी कि इस आयत के ऊपर अगर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारी सेहत की बुनियाद ठीक हो जाएगी। हमारी सेहत की बुनियाद क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब कुरान करीम की किसी भी आयत की तशरीह जो है, या उसकी वो कौन करते हैं? प्यारे नबी सल्लम करते हैं। उसकी तफसील कौन बताते हैं? हमें प्यारे नबी सल्लम बताते हैं। तो प्यारे नबी सल्लम की एक हदीस है जिसका मफ़हूम मैं अभी आपके सामने बयान करूँगा। उसके बारे में जो हकीम हैं, जो बड़े बड़े हकीम हैं, जो
حکمت کا کام کرتے ہیں، جو طب کا کام کرتے ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ پوری طب کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟ پوری طب کا نچوڑ ہے۔ اگر ہماری امت اس حدیث کے اوپر ہی صرف عمل کرنا شروع کر دے، صرف اس ایک حدیث کے اوپر، تو ہمارے 50-60% مسائل ٹھیک ہو جائیں گے صحت کے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث اس طرح ہے، اس کا مفہوم بیان کروں گا میں۔ وہ یہ ہے کہ ابن آدم نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم نے، آدم کے بیٹے نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ آدم کے بیٹے نے پیٹ سے کوئی برا برتن نہیں بھرا۔ اس کا مفہوم یہ ہوا سادہ زبان میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانا برا کام ہے۔ اب ماشاءاللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہماری امت کے کتنے فیصد لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں؟ ہماری امت کے کتنے فیصد لوگ یہ غلطی آپ کے خیال میں کر رہے ہیں؟ 90% لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تک غلطی ہم سے ٹھیک نہیں ہوگی، ہماری صحت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تشریح فرمائی کہ اگر پیٹ بھر کے نہیں کھانا تو کھانا کتنا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ اے انسان کے لیے اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند چھوٹے چھوٹے لقمے اس کے لیے کافی ہیں۔ کیا فرمایا؟ انسان کو اس کی کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند چھوٹے چھوٹے لقمے اس کے لیے کافی ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت دے رہے ہیں، یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر انسان تھوڑی سی خوراک پر بھی صحت مند زندگی گزارنا چاہے تو وہ گزار سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو کھانا، جو چند لقمے والا کھانا ہے، یہ کن کا کھانا ہے؟ یہ مقربین رب کا کھانا ہے۔ جو بھی اللہ کے مقرب بزرگ گزرے ہیں، بزرگ ہستیاں گزری ہیں، ان کی خوراک آپ نے پڑھی ہوگی، ان کی خوراک چند لقموں پر ہی مشتمل تھی۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اب کیونکہ یہ تو ہے عموم خاص لوگوں کا کھانا، اب ہے عموم عوام کا کیا کھانا ہوگا۔ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمارے لیے حد مقرر کی ہے۔ وہ حد یہ مقرر کی ہے کہ اے انسان اپنے معدے کے 3 حصے کر، ایک حصہ کھانے کے لیے رکھ، ایک حصہ پانی پینے کے لیے رکھ، ایک حصہ خالی رکھ دے ہوا کے لیے۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حصہ کھانے کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی پینے کے لیے رکھو، اور ایک حصہ خالی رکھو ہوا کے لیے۔ اب سارے جتنے بھی حکیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پوری طب کی کا نچوڑ ہے۔ اگر اس حدیث کے اوپر ہماری امت اور ہم لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ یہ 50% بیماریاں صرف اس ایک حدیث پہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی شکل میں بھی کل انشاءاللہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ کہ کہاں سے اس کا حوالہ ہے، کس نے بیان کی ہے، کہاں سے یہ روایت آئی ہے، پورا تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو مہیا کر دیں گے۔ اب 50% مسئلہ تو ہماری امت کا جو اس وقت 6 بیماریاں اس حدیث سے حل ہو سکتا ہے اگر ہماری عوام اور ہم لوگ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد جو 50% صحت کے مسئلے، اس کا بھی حل آپ کو شریعت کی روشنی میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے لوگوں قیلولہ کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا فرمایا؟ اے لوگوں قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ مقصد کیا ہوا کہ جو شخص قیلولہ نہیں کرے گا اس کے اندر خدا نخواستہ شیطان والی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، اس کے اندر شیطان والی کیفیات پیدا ہو جائیں گی۔ اور شیطان کے اندر جو سب سے بڑی کیفیت ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اگر دماغی صحت آپ کو درکار ہے اور جسمانی صحت درکار ہے تو قیلولہ کرنا لازم و ملزوم ہے آپ کے لیے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ قیلولے کے ذریعے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ کہ یعنی جو لوگ قیلولہ کریں گے ان کے لیے تہجد پڑھنا اللہ کے فضل سے آسان ہو جائے گا، کیونکہ تہجد پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ شیطان روکتا ہے۔ اور جب آپ قیلولہ کریں گے تو شیطان سے دشمنی کریں گے۔ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، جب آپ قیلولہ کریں گے تو آپ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو آپ کو رات کی عبادت کرنے کے لیے طاقت میسر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت انسانوں کے اندر 2 طرح کے امراض ہیں، ایک ہے جسمانی امراض اور دوسرے ہیں ذہنی امراض، جسے دماغی امراض بھی کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی عوام کی صورتحال یہ ہے میرے بھائیوں کہ تقریباً 55% پاکستانی ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ کتنے فیصد پاکستانی؟ 55%۔ اور دین اسلام 100%، کیونکہ اسلام کے کیا معنی ہے؟ سلامتی، امن۔ تو دین اسلام کی اگر ان چیزوں کے اوپر جو پہلے جو حدیث بیان کی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہماری صحت یقینی بن جائے گی، یقینی۔ ٹھیک ہے جی۔
مطلب جو شخص کیلولہ کرے گا اس کی ذہنی صحت کی بھی ضمانت اسلام دیتا ہے. جو شخص کیلولہ کرے گا اس کی ذہنی صحت بھی یقینی ہو جائے گی. اس کے علاوہ پھر ہماری ذہنی صحت کا اسلام نے ایک اور انتظام کیا ہے. وہ فرمایا کہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے لازمی ہے. کس چیز کے اوپر؟ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے لازمی ہے. تو یہ جو شخص تقدیر کے اوپر جب ایمان رکھے گا تو وہ ذہنی مریض نہیں بنے گا. ذہنی مریض کب بنتا ہے انسان؟ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی صدمہ پہنچتا ہے، تو بجائے اس پہ صبر کرنے کے، بجائے اس کے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ نقصان کیوں ہوا، میرا ہی موٹر سائیکل چوری ہونا تھا، میرا ہی جانور مرنا تھا، میرا ہی بچہ اللہ نے لے کر جانا تھا. تو ہوتا کیا ہے، اس ناشکری کی سزا کے طور پر میں ذہنی مریض بن جاتا ہوں. اور اگر میرا یہ یقین، ہم اپنے عوام کا یقین پختہ کرنے کے ایمان، تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے، اور اس کو اپنی عوام کو سمجھا دیں اور ہم خود بھی اس کو سمجھ لیں، تو پھر ہم غم نہیں کریں گے. جب ہم غم نہیں کریں گے تو ذہنی مریض نہیں بنیں گے. آج جو ذہنی مریض لوگ بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی تقدیر کے اوپر اس کو مانتے نہیں ہیں اس کو، تو اس سے ان کو غم لگ جاتا ہے. جب اسے غم لگ جاتا ہے اسے پھر وہ ذہنی طور پر مریض بن جاتے ہیں. تو اسلام نے ہماری ذہنی صحت کے لیے یہ دو کام کیے ہیں. پہلا ہمیں حکم دیا کیلولہ کرنے کا، دوسرا ہمیں حکم دیا تقدیر کے اوپر ایمان رکھنے کا، تیسرا ہمیں حکم دیا شکر گزاری کرنے کا. جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد سامنے حال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور نوازوں گا. اگر ایک چیز چلی گئی، ایک بچہ چلا گیا، کسی نقصان ہو گیا، ایک سال فصل نہیں ہوئی، تو لیکن اگر میں شکر کروں گا کیا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اگلے سال مزید نواز دیں گے. لیکن اگر میں ناشکری کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا، میں اللہ سے دور بھی ہو جاؤں گا اور ذہنی مریض بھی بن جاؤں گا میں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک اگر یہ دو چیزوں کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری قوم ہے کہ کھانا پیٹ بھر کے کھانا بند کر دے، بلکہ معدے کا تیسرا حصہ کھانا شروع کر دے، کیلولہ کرنا شروع کر دے، تقدیر کے اوپر اپنا ایمان درست کر لے، شکر گزار بن جائے، تو 60% صحت یقینی ہو جائے گی. پچھلی 40% جو صحت ہے اس کا بھی آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہمیں. اس میں ہماری خوراک کے بارے میں کچھ ہمیں ہدایات دی ہیں. اگر اس خوراکوں کو ہم استعمال کرنا شروع کر دیں جس کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے، تو انشاءاللہ 100% صحت یقینی ہو جائے گی. اس میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کو حکم دیا کہ اے عورتوں، اے خواتین، جب تم کھانا بناؤ، سالن بنانے لگو، تو اپنے سالن کے اندر تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دیا کرو. یہ حدیث ساتھیوں کو یاد آ جائے گی. تو پانی جب زیادہ آپ ڈال دیں گے سالن کے اندر، جب سالن زیادہ ہو جائے گا، شوربہ زیادہ ہو جائے گا، اور جب زیادہ ہو جائے گا تو پھر فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو ہدیہ کر دیا کرو، اپنے پڑوسی کو ہدیہ کر دیا کرو. تو اگر ہم شوربے والا سالن کھانا شروع کر دیں، جس کی ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، تو ہماری صحت کے اور 10% مسئلے حل ہو جائیں گے. ہماری صحت کے 10% اور مسئلے حل ہو جائیں گے. اور پھر یہ اس کی ساتھی نے مجھے اور بھی بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید بہت پسند تھا. سرید بنا کر کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو سرید کس چیز میں بنایا جاتا ہے؟ سرید شوربے میں بنایا جاتا ہے نا. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی ہمیں ترغیب دی ہے؟ شوربے والے سالن کی ترغیب دی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے گھروں پہ یہ قورمے اور یہ کڑھائی اور یہ ساری چیزیں بند کروانی ہے، اور کیا کرنا ہے، شوربے والے سالن کو اپنے گھروں میں جاری کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. مدرسے میں تو آپ کو ملتا ہے شوربے والا سالن، لیکن کیونکہ عوام تو ہماری گھروں پہ رہتی ہے اور وہ بیمار ہے ساری ہماری عوام. اس کو بیماری سے بچانے کے لیے ان کو بتانا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربہ پسند کرتے تھے، شوربہ بنانے کا انہوں نے ترغیب دلائی ہے. اگر شوربے والا سالن ہماری امت کھانا شروع کر دے گی تو 70% بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد باقی جو 30% بیماریاں رہیں گی ان کا بھی حل آپ کو انشاءاللہ بتا کے جاؤں گا جانے سے پہلے. اس میں فرمایا آگے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میری آواز آپ کو ساتھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی دشواری تو نہیں ہو رہی بات سمجھنے میں میری؟ اچھا ماشاء اللہ. تو ایک صحابی فرماتا ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا تلاوت کر رہا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کر کھا رہے تھے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن سے مجھے کدو کے سالن سے محبت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے بچے یا ہمارے گھروں میں کدو کے سالن کو پسند کیا جاتا ہے، ناپسند کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کدو کے سالن کا گھر پہ رواج دینا ہے. کیونکہ کدو کا سالن جو ہے، کدو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے. تو جس طریقے سے تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح جس چیز کا ذکر قرآن کریم میں آ جائے اس کی بھی فضیلت عام چیزوں سے بڑھ جاتی ہے. تو
تو سورہ صفات میں جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو ان کے اوپر کون سی بیل اگائی تھی؟ کدو کی بیل. تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں میں کدو کے سالن کا رواج دینا ہے. اور کس لیے دینا ہے؟ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا. تو ہمیں کیا ہوگا؟ 2 فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو ہمیں سیرت کے اوپر عمل کرنے سے ثواب ملے گا اور دوسرا ہماری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی. تیسری اس وقت مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستانیوں کی صحت کے خراب ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے. وہ کس وجہ سے ہے؟ رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے. تو رب کریم نے جو یہ اصول بنائی، کائنات بنائی ہے، اس میں ایک اصول رکھ دیا ہے اور وہ اصول یہ رکھا ہے کہ میں نے رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے. قرآن کی کافی ساری آیتیں اس بات کے وہ شاہد ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے رات کام کرنے کے لیے بنائی ہے اور دن میں نے معاش کا ذریعہ ٹھہرایا ہے. تو لہٰذا جو یہ بات یورپ کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، یہود و نصارہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہود و نصارہ شام کو 7 بجے اپنے سارے کاروبار بند کر دیتے ہیں. کتنے بجے بند کر دیتے ہیں؟ 7 بجے. اور مسلمانوں کے موبائل کے پیکج کتنے بجے شروع ہوتے ہیں؟ رات کو 10 بجے. تو یہ بیماری کی وجہ ہے. جب تک رات کو ٹائم سے سوئیں گے نہیں، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. اور یہ اصول اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تمام انسانیت کے لیے بنا دیا. لہٰذا اگر صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے کھانا کھا لیں اور عشاء کے فوراً بعد سو جائیں. آپ ماشاءاللہ سارے صاحب علم ہیں، بے شمار روایتیں آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء کے بعد بات چیت کرنا، گھومنا پھرنا پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ اسے منع فرماتے تھے. اب جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں گے، اگر وہ کام ہم کریں گے تو ہماری زندگیوں میں خیر و برکت ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. لہٰذا اگر زندگی میں خیر و برکت چاہیے، صحت چاہیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہمیں ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہاں تک ہم رات کو ٹائم سے بھی سونے لگے، 80% پاکستانیوں کی صحت یقینی ہو جائے گی. بیماریاں جو ہیں یہ چاروں بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اب جو 20% رہ گیا ہے اس کی بھی قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ یہ ان سے بھی بچنا. اگر ان چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، ان خوراکوں سے بچ جائیں گے تو یہ 20% بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی. اور ہمارا معاشرہ جیسے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے پورا تندرست معاشرہ تھا، انشاءاللہ ایسا ہی معاشرہ ہو جائے گا. اور کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا ہمارا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوگا ہمارا. اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم میں تقریباً 23 آیات ہیں جس میں طیب کا لفظ آیا ہے. اور طیب کے لفظ کے لیے جو میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں سمجھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اس میں کیا فرمایا کہ جو خوراک کھانی ہے وہ حلال کے ساتھ ساتھ طیب ہونی چاہیے. اب طیب خوراک کیا ہے اس کو میں بالکل آسان سی مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے کہ پھل آپ کھاتے ہیں، امرود کھاتے ہیں یا سیب کھاتے ہیں، تو اس میں کوئی نہ کوئی دانہ ایسا ہوتا ہے جو تھوڑا سا خراب ہو گیا، گل گیا ہوتا ہے یا نرم ہو گیا ہوتا ہے یا کیڑے پڑ گئے ہوتے ہیں. تو وہ جو کیڑے والا دانہ ہوتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں نا. حالانکہ جو خراب امرود ہوتا ہے حلال ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے؟ وہ حلال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کی نسل ہی حلال ہے. لیکن وہ حلال تو ہوتا ہے لیکن وہ صحت بخش نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ صحت بخش نہیں ہوتا. اس لیے ہم اس کو خریدنے کے باوجود بھی ضائع کر دیتے ہیں. دوسری مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ دودھ ہے. جو دودھ ہم پیتے ہیں وہ حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھی گرمی میں کیا ہوتا ہے، جیسے گرمی کا موسم آ گیا تو دودھ گرمی کھا جاتا ہے، کھٹا ہو جاتا ہے. تو جو کھٹا دودھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اس کو ضائع کر دیتے ہیں نا. کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ اس خطرے سے ضائع کر دیتے ہیں کہ کہیں اس کے پینے سے ہم بیمار نہ ہو جائیں. میرے بھائیو یہی چیز طیب ہے. جس چیز سے یہ خدشہ پیدا ہو جائے کہ یہ جسم کو بیمار کر سکتی ہے، جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ حلال تو ہو سکتی ہے. جیسے کہ خراب دودھ بھی حلال ہی ہوتا ہے، حرام نہیں ہوتا، لیکن وہ طیب نہیں ہوتا. یا اور آسان ہم کر لیں کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے، اس کا طیب ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا طیب ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. اور دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ جس شخص نے شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. تو خوراک کے معاملے میں ہم یہ کہیں گے کہ جس شخص نے شبہ والی خوراک سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنی صحت کی حفاظت کر لی. اس نے کیا کر لی؟ اپنی صحت کی حفاظت کر لی. اب 4 خوراکیں اس وقت جو ہیں جو کہ ہماری صحت کا بیڑا گرک کر رہی ہیں اور ان کو ہماری ساری قوم کثرت سے استعمال کر رہی ہے. کس طرح استعمال کر رہی ہے؟
कसरत के साथ इस्तेमाल कर रही है, उसकी तरफ मैं आपकी निशानदेही करता हूँ। अगर हमारी कौम उसे छोड़ दे, इंशाअल्लाह ताला 100% सेहत हमारी यकीनी हो जाएगी, 100% सेहत। वो क्या है? पहली चीज़ है सफ़ेद चीनी। क्या है? सफ़ेद चीनी। सफ़ेद चीनी को डॉक्टर कहते हैं वाइट पॉइजन। क्या कहते हैं? वाइट पॉइजन, यानी कि सफ़ेद जहर। अब दीन इस्लाम की रोशनी में किसी इंसान को जहर खाने की इजाज़त है? नहीं है ना। लेकिन हमारी कौम चीनी की शक्ल में सफ़ेद जहर खा रही है। अब इसका हल क्या है? क्योंकि आपने हल भी बताना है आवाम को। इसका हल है जो 40 साल पहले इसका हल था कि गुड़ का इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? गुड़ का इस्तेमाल करें। और जो अमीर लोग हैं वो कहेंगे जी हमें गुड़ अच्छा नहीं लगता, तो क्या उनसे पहले भी आप शहद इस्तेमाल कर लें, क्योंकि शहद भी हलाल भी है और तैयब भी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक में शामिल भी है, और कुरान करीम में भी शहद का जिक्र है। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि आप खजूर से इसको मीठा करना चाहें, तो आपने चाय पीनी है, आप 2 दाने खजूर के साथ में खा लें और साथ में चाय सादा पी लें, तो आपकी चाय मीठी हो जाएगी। तो मतलब ये 3 हल अपनी उम्मत को देने हैं, आवाम को देने हैं कि भाई सफ़ेद चीनी छोड़ दो, उसकी जगह पर गुड़ के ऊपर आ जाओ, उसकी जगह पर शहद के ऊपर आ जाओ, उसकी जगह पर खजूर के ऊपर आ जाओ। ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ इस वक्त हमारी आवाम इस्तेमाल कर रही है जो कि नुकसानदेह है सेहत के हवाले से, और ये भी अंग्रेज़ों ने फ्रॉड करके हमारे दरमियान राइज की है, वो है फ्लोर मिल का आटा। क्या? कौन सा आटा? फ्लोर मिल का आटा, जिसे फाइन आटे के नाम से आप लोग जानते हैं। कौन सा आटा? फाइन आटा। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में छाननी जो है, जिसे आटा छानते हैं, वो मैंने देखी भी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में छाननी नहीं थी। फरमाती हैं कि मैं चक्की के ऊपर आटा पीसती थी, जौ का आटा, और पीस के मोटे मोटे तिनके उड़ा देती थी और बाकी आटा गूंद के रोटी बना देती थी। यानी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर छना हुआ आटा खाते थे। ठीक है जी। तो अब जो फ्लोर मिल है वो क्या बदमाशी करती है? वो ये करती है कि उसमें से मैदा भी निकाल देती है, सूजी भी निकाल देती है, चोकर भी निकाल देती है। तो लिहाजा जो आटा फाइन आटे के नाम पर आपको मिलता है वो आटा नहीं होता, वो गैर नामुकम्मल आटा होता है। क्या होता है? वो नामुकम्मल आटा होता है। जबकि अल्लाह ताला ने गंदम का दाना जितने भी अनाज उगाए थे, मुकम्मल अनाज उगाए थे, लिहाजा उसी का हमें हुक्म दिया है कि हब्बन खाओ, क्या? अनाज खाओ। ठीक है। उसमें सारे अनाज आते हैं, कोई ज्वार खाना चाहे, कोई बाजरा खाना चाहे, कोई मकई खाना चाहे, कोई गंदम खाना चाहे, कोई जौ खाना चाहे, लेकिन खाना क्या है? मुकम्मल खाना है। ये फ्लोर मिल वाला नहीं खाना। फ्लोर मिल वाला आटा खा के हमारी आवाम सेहतमंद नहीं रह सकती, लिहाजा आवाम को इससे रोकना है इल्म की रोशनी में। ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ इस वक्त हमारी ज़िंदगी में आ गई है, वो जो जिससे हम बीमार हो रहे हैं, वो है बासमती घी, बासमती तेल। जितना भी बाज़ार में ये तेल पैक शक्ल में मिलता है, वो सूफी के नाम से हो, वो कैसान के नाम से हो, पाकिस्तानी हो, डालडा हो, कोई भी हो, जितने भी ये तेल हैं, ये सारे तेल सेहत के दुश्मन हैं। क्या हैं? सेहत के दुश्मन हैं। इसमें जो खराबी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें खराबी क्या है? इसको तेल को साफ़ करने के लिए इसके अंदर कास्टिक सोडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? कास्टिक सोडा। दूसरे नंबर पे इसको साफ़ करने के लिए इसके अंदर फास्फोरिक एसिड डाला जाता है। एक तेज़ाब का नाम है फास्फोरिक एसिड। तो इसके अंदर डालते हैं और डाल के फिर निकालते हैं। लेकिन जब निकालते हैं, जब एक चीज़ किसी चीज़ में आप डाल देंगे तो वो सारी वापस नहीं निकलती। मिसाल इस तरह आप समझ लें कि कपड़ा धोने के लिए आप साबुन और सर्फ लगाते हैं ना, तो कपड़ा जितना भी आप निचोड़ लें, सारा साबुन नहीं निकलता, कुछ ना कुछ साबुन के ज़र्रे जो हैं कपड़े में रह जाते हैं। इसी तरह जब उसमें से तेज़ाब डाल देते हैं, कास्टिक सोडा उसके अंदर डाल देते हैं, उसको निकालते हैं, लेकिन वो सारा निकलता नहीं है। और हमने 50-60 साल वो खाना होता लगातार, उससे हमारा जो अंदर जिस्म है, अंदर से मतलब हमारी आंतें, हमारा मैदा, हमारा जिगर, वो उससे ख़राब हो जाता है। तो लिहाजा इसका हल क्या है हमारे पास? और तीसरे इसमें ख़राबी ये है कि इसको 180 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। जब इतना ज़्यादा गर्म करते हैं तो जो इसके अंदर ताकत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर मतलब डालडा बनास्पति में कोई ताकत नहीं होती। जिस्म को इसका नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे नबी से अल्लाह ताला से पूछा गया कि ये शराब और जुए के बारे में आपसे हुक्म पूछते हैं, तो क्या कहा अल्लाह ताला ने? इसके फ़ायदे बहुत कम हैं और नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं, सफ़ेद चीनी, फ्लोर मिल का आटा और ये डालडा घी, डालडा तेल, बनास्पति घी, ये जितने भी तेल हैं, इनके फ़ायदे ना होने के बराबर हैं और नुकसानात इसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी। इनको इंशाल्लाह हमने छोड़ना है। उसके बाद जो इस वक्त हमारे जो जद्दी अमजद थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने हमारे रब करीम से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह ताला मेरे मानने वालों को फलों से रिज़्क़ दीजिए। क्या कहा था? मेरे मानने वालों को फलों से रिज़्क़ दीजिए।
آج ہمارے بچے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا ہمارے بچے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پھل لے کر آئیں، یا ہمارے بچے کہتے ہیں کہ سلنٹیاں لے کر آئیں، پاپڑ لے کر آئیں، بیکری کا سامان، کیا مانگتے ہیں ہمارے بچے؟ تو لہٰذا ہم نے ان کو بچوں کو پیار سے سمجھانا کہ بچوں یہ چیزیں جو ہیں یہ طیب نہیں ہیں، یہ چیزیں فائدے مند کم ہیں، نقصان دہ زیادہ ہیں۔ اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں ابھی ہم قربانی کریں گے، صرف قربانی ان کی یاد میں نہیں کرنی، ان کی یاد کے لیے پھل کھانے بھی ضروری ہیں، ان کی یاد کے لیے پھل کھانے بھی ضروری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں پھلوں کو پسند نہیں کرتا تو ناؤز میں ایسا نہیں ہو کہ کل کو جنت میں بھی اس کے لیے جانا مشکل ہو جائے، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے نا پھل۔ تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، کولڈ ڈرنک کی جگہ پر، مٹھائیوں کی جگہ پر، بیکری کی جگہ پر، سلنٹیوں کی جگہ پر، پاپڑوں کی جگہ پر کیا چیز استعمال کرنی ہے؟ پھلوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں صرف آپ کو 4 سدے کا بتا دیتا ہوں۔ 4 سدے میں روز تقریباً 1 کروڑ روپے کی پیپسی بکتی ہے۔ کتنے کی بکتی ہے؟ 1 کروڑ روپے کی، یعنی 1 کروڑ روپیہ مسلمانوں کا یہودیوں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ شوگر کا آپ کو بتا دوں میں، شوگر کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4 سدے کی آبادی تقریباً 25 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ کتنی بتائی جاتی ہے؟ 25 لاکھ۔ اگر 15 لاکھ بچے اس میں سے نکال بھی دیے جائیں تو پیچھے 10 لاکھ بچے نکال بھی دیے جائیں تو 15 لاکھ بڑے لوگ رہتے ہیں، مطلب مرد اور عورتیں، ٹھیک ہے جی۔ اور 15 لاکھ میں سے اگر 10% لوگ بھی شوگر کے مریض اس وقت ہوں، یعنی کہ ہر 10ویں بندے کو اگر شوگر ہو بڑے لوگوں میں سے، تو 1,50,000 لوگوں کو شوگر کے مریض ہیں 4 سدہ میں۔ اور میں نے پتہ کیا ہے تو ایک مریض کے اوپر، علاج کے اوپر ہر مہینے 4 سے 5,000 روپے خرچہ آتا ہے۔ تو صرف 4 سدے سے 1.25 ارب روپیہ ہر مہینے یہودی لے کے جا رہا ہے۔ کتنے پیسے لے کے جا رہا ہے؟ 1 ارب 25 کروڑ روپے صرف 4 سدہ کے غریب عوام کی جیب سے صرف ایک شوگر کی مرض کے اوپر پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ہم جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، ان کی احادیث کے ذریعے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے، اگر ہماری قوم، ہماری امت صرف آپ یہی ایک کام پکڑ لیں، تو اگر ہماری قوم اس طرف لگ جائے، پیٹ بھر کے کھانا بند کر دے، ٹھیک ہے جی، کیلولہ کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا، تقدیر کے اوپر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے جی، شوربے والا سالن کھانا شروع کر دے، کدو والا سالن کھانا شروع کر دے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد رات کو ٹائم سے سونا شروع کر دے، اور ان 3 چیزوں کو، سفید چینی کو گڑ سے تبدیل کر دے، شہد سے تبدیل کر دے، فائن آٹے کو چکی کے آٹے سے تبدیل کر دے، ٹھیک ہے جی، اور ڈالڈے گھی کو اور اس کو سرسوں کے تیل سے تبدیل کر دیں۔ سرسوں کا تیل جو ہے وہ صحت کے لیے بہترین چیز ہے، اور ہمارے بڑے جو تھے وہ یہی تیل کھاتے تھے۔ اور جو امیر آدمی ہے اس سے آپ کہیں کہ آپ دیسی گھی کھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، دونوں حل موجود ہیں، مطلب غریب آدمی کے لیے سرسوں کا تیل، امیر آدمی کے لیے ڈالڈا گھی، دیسی گھی جو بھینس اور گائے سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ 100% صحت ہماری یقینی ہو جائے گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ 4 سدے میں کوئی بڑا مریض نہیں ملے گا چھوٹی موٹی بیماریوں کے علاوہ۔ یہ ڈاکٹروں کی دکانیں، ہسپتال ہمارے خالی ہو جائیں گے۔ اربوں روپے جو یہاں 4 سدے سے جو لوگ لوٹ کے یہودی نصارہ لے کر جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کہتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بیماریاں 6 مہینے میں ہمارے گھر میں کوئی نیا مریض، آج سے آپ شروع کر دیں اس کو، ہمارے گھر میں کوئی نیا مریض پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو مریض ہیں وہ بھی انشاءاللہ 5-6 مہینے میں ختم ٹھیک ہو جائیں گے سارے۔ تو اس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا میں نے بہت قیمتی وقت دیا، آپ کا بیٹھنا، توجہ سے میری ان پڑھ آدمی کی بات سننا، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ سے میری بات سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دائے۔ اور ہم دیکھیں عالم بعد میں ہیں، ہم دائی پہلے ہیں۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے اوپر دائی ہونے کی ہے، اور دائی ہونے کے لیے کوئی علم بہت ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو وہ بھی ایسے آدمی تک پہنچا دو جس کو وہ آیت نہیں آتی۔ اب یہ جو میں نے اصول آپ کو بتائے ہیں کھانے پینے کے، میرے بھائیوں، یہ آپ نے اپنے گھر سے، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ہر ایک آدمی کو پہنچانے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ آپ کو کل تحریری طور پر انشاءاللہ آج عربی میں ہم آگے نہیں دے سکے، کل تحریری طور پر یہ آپ کو پوری مل جائے گی۔ اس میں ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، ہمارے ائمہ جو گزرے ہیں ان کے سارے اقوال لکھے ہوئے ہیں، حکیموں کے قول لکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر تحریری طور پر انشاءاللہ موجود ہیں۔ یہ کتابچہ انشاءاللہ صبح ساتھیوں کو سب کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔